अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई एपिसोड लेकर। उम्मीद करूँगी कि बाकी सब एपिसोड्स की तरह ये भी आपको अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। और इसके अलावा जो लोग इस नॉवल को पसंद कर रहे हैं उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। मैंने लास्ट एपिसोड पे जितने भी कमेंट्स हुए हैं पढ़े हैं, बट मैं अभी साथ ही वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करूँगी और आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी। इसके अलावा जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मैं वेलकम करती हूँ चैनल पर। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो अब इस चैनल का हिस्सा बन चुके हैं, प्लीज़ प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को, नॉवल को, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें ताकि इस नॉवल की रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। बाकी अब पढ़ना ना पढ़ना ऑफ कोर्स अगले की अपनी मर्ज़ी है, वो तो हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों ने अपने हिस्से का काम कर देना है, बाकी छोड़ दें। एनीवेज, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। मेरे हाथ से मैं मज़ीद बातें नहीं करनी चाहिए, मेरे पास बातें एक्स्ट्रा हैं भी नहीं। सो अब हमें अपनी एपिसोड की तरफ चलना चाहिए। हर सितम बेमिसाल किस नंबर 29। स्याह बादल पूरे आसमान पर फैले, बस किसी भी वक्त बरसने को तैयार थे। बर्फबारी का जो सिलसिला पिछले 2 दिन से जारी था, कल रात से ही थम चुका था। हाँ, मगर दूर से ही हर जगह सफ़ेद कदरे मैली बर्फ के ढेर लगे नजर आ रहे थे। सड़कों पर से बर्फ हटाते उनके किनारों पर ये इजाफी बोझ लाद दिया गया तो अफरीदी विला की तरफ जाती सड़क का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। फिर मेन दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड्स हाथों में राइफल्स थामे पूरी ईमानदारी से ड्यूटी दे रहे थे। वहीं दरवाजे की खुली दर्ज से कियान भी लॉन में खड़ा नजर आ रहा था, पूरी तरह ऊनी लॉन्ग कोट में कवर, कोट से ही मिलती जुलती टोपी सर पर पहने, ग्लव्स हाथों पर चढ़ाए और खुद से बड़ा बॉल थामे वो अफरीदी विला की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां अभी अभी उसकी माँ का सुर्ख पल्लू गुम होता नजर आया। दाखिली दरवाजे से एंटर होते साथ ही उसे सामने की चेयर पर बैठा अपना बाप नजर आया तो चहकता, नाक की सीध में जाता जावियान की गोद में सवार हो गया था। मुकाबिल की खुशी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। जोर से उसके दोनों फूले हुए गालों पर प्यार किया। उसके खिलखिलाहटों से हाल की फिजा गूंज उठी थी तो सब ही इस बाप बेटे के प्यार को प्यार भरी मुस्कुराहट से देखते अपने अपने कामों में फिर से जुट गए थे। जब अभी अभी जावियान को आइलीन अंदर आती नजर आई थी, जो कि बिना इसकी मुस्कुराहट का कोई भी जवाब दिए संजीदा तसुरात लिए किचन में खड़ी सलमा बेगम लोगों की जानिब बढ़ गई, तो वो समझ गया जोजा का मूड ऑफ ही है। अचानक शादी की तैयारियां अपने चूंकि शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं, ऐसे में हर जगह बस मसरूफियत ही मसरूफियत नजर आ रही थी। माहीन बेगम भी सुबह से आई बैठी थी, कितने ही अरमानों और चाहत से इन्होंने आयला के लिए कपड़े, ज्वेलरी, गर्ज, हर शय की खरीदारी खुद आमिल के साथ जाकर की थी, जो कि इस वक्त लाताल्लुक बना अपने मोबाइल फ़ोन के साथ लगा हुआ था। डार्क ब्राउन कलर का स्वेटर, ऑफ वाइट पैंट नुमा ट्राउज़र में मलबूस बिखरे बालों और कदरे सुर्ख पड़े चेहरे के साथ बेहद हैंडसम लग रहा था, जो कि मोबाइल के साथ साथ वहीं मौजूद अल्हान से भी बातों में मसरूफ़ था। जबकि अल्हान जाने क्यों जला भूना मुंह भुलाए बैठा, बार बार मुड़कर अल्तमश के रूम के बंद दरवाजे को घूरता और फिर आमिल के साथ बातों में मगन हो जाता। सुलेमान अफरीदी भी वहीं मौजूद सरमीना खातून को सारी तैयारियों की डिटेल्स दे रहे थे। आयला का अभी तक सबसे बायकॉट चल रहा था। ज़मीना खातून और इसके होने वाले शोहर को छोड़कर बाकी सब ने इसे समझाने की कितनी ही कोशिश कर ली, लेकिन वो अभी भी अपनी ज़िद पर कायम थी। फिर जब आमिर खुद किसी भी लड़की से शादी को तैयार था तो आयला को एतराज़ की नई वजह मिल गई थी, जो कि इतनी मायूब भी नहीं थी कि इसकी बली ज़बरदस्ती क्यों चढ़ाई जा रही थी। बावजूद एहतजाज और नाराज़गी की सूरत अपने रूम में कैद भी
وہ باہر ہوتے تمام ہنگاموں سے لا علم نہیں تھی، کیونکہ جو کچھ ولا میں ہو رہا تھا اس کی مخبری کلثوم سے کرواتے شدید جھل بن رہی تھی۔ کسی کو بھی اس کی کسی بھی بات، کسی بھی طرح کی ناراضگی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اب بھی باہر سے آتے کہوں کی آوازوں پر بخوب سلگ رہی تھی۔ اس کی بس ہو چکی تھی روم میں بند رہ رہ کر۔ وہ بنا کسی قصور کے خود کو یہ سزا سنا چکی تھی، اور جو قصوروار تھا وہ کیسے سب کا لاڈلا بنا پورے ولا میں دندناتا پھر رہا تھا۔ اور یہی بات اب اسے زیادہ ہرٹ کر رہی تھی کہ جو کل تک سب کو برا لگ رہا تھا، ایک ولن لگ رہا تھا، مگر آج تو جیسے سب اسے ہی سر چڑھائے ہوئے تھے، گلے لگائے بیٹھے تھے۔ یہ شخص خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ہاں، بہت ہو گیا اس کا۔ اسے کیا لگتا ہے میں کتنی گئی گزری ہوں جو اس کی کسی اور لڑکی کی خواہش جان کر بھی خاموش رہوں گی اور اس کے قدموں میں بچ جاؤں گی اور اسے یہاں ہیرو بننے دوں گی۔ وہ لگاتار اپنے روم میں دائیں سے بائیں لانگ مارچ کرتی خود کو تھکا رہی تھی۔ سکون تو اس کا اس دن ہی غارت ہو گیا تھا جب اس شخص نے اس سے شادی کا شوشہ چھوڑا تھا۔ اب بھی اس کی بھاری آواز آئلہ کے کانوں سے خون نکالنے کے در پر تھی کہ جب اس کی کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کی فرمائش کا علم ہوا تھا تب سے تو آئلہ جلتے کولوں پر تھی۔ اب بھی بند دروازے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی جس کے پار وہ سب موجود تھے، جہاں سے باتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں۔ پھر وہ دانت پیستی یوں ہی بند دروازے کو کچھ دیر گھورنے کے بعد تن فن کرتی دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ کسی طوفان کی طرح یہاں آئی تھی اور ایک دم سے عامل کو خونخوار نظروں سے گھورنے کے بعد وہ مزید 2 قدم لیتے اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ تقریباً وہاں موجود ہر شخص کی اس کی یہاں موجودگی کو اچھے سے محسوس کر رہا تھا، لیکن زیادہ حیران کن سب کو آئلہ کے چہرے کے تاثرات لگ رہے تھے، جو لال سرخ چہرہ لیے اب بالکل عامر آفریدی کے قریب کھڑی اسے گھور رہی تھی، جس نے ایک سرسری سی غیر اہم سی نگاہ اس بپھری شیرنی پر ڈال کر اس پر سے نظریں ہٹاتے پھر سے اپنے موبائل کی سکرین پر مرکوز کر لی، اور اس کے اس عمل پر آئلہ آفریدی کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور عامر آفریدی کا ہاتھ میں تھاما موبائل فون اس کے ہاتھ سے کھینچتے زور سے فرش پر دے مارا، جو ایک چھناکے کی آواز کے ساتھ اب زمین پر جانے کتنے ہی ٹکڑوں میں پڑا ہوا تھا۔ تقریباً سب ہی اس کی حرکت پر دھنگ رہ گئے تھے، منہ کھولے سبھی اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اب کبھی لال سرخ چہرہ لیے ساکت بیٹھے عامل کو تو کبھی سامنے کھڑی غصے سے کانپتی آئلہ کو دیکھ رہے تھے۔ کچن میں موجود سب خواتین بھی اس شور کی آواز پر باہر آ گئیں اور اب منہ پر ہاتھ رکھے اس کارروائی کو دیکھ رہی تھیں۔ آئلہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ سب سے پہلے سلمیٰ بیگم آگے بڑھتی اسے بازو سے تھامے ڈپٹنے لگی تھی۔ جی، بالکل خراب ہو چکا ہے میرا دماغ، اور اسے آپ سب مل کر خراب کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ چہیتا مجھے پاگل کر کے ہی دم لے گا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، کل تک یہ شخص ہم سب کو زہر لگتا تھا، لیکن آج آپ سب اس کی خاطر میں داریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور میرا کیا قصور ہے جو یوں مجھ سے آپ سب کی ناراضگیاں ہی کم نہیں ہو رہی؟ آئلہ نے ایک ایک کر کے سب کی جانب دیکھتے سوال کیا تھا۔ لہجے میں غصہ اور تکلیف کا ملا جلا عنصر موجود تھا۔ او گاڈ، یہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک فلم ہے بھائی۔ عامل کے پاس کھڑا لہان آنکھیں پھاڑے دائیں آئی برو کو انگلی سے ملتے اس منظر کو دیکھ گہری سانس بھرتے محض سوچ ہی سکا تھا۔ ایک اس کا دوست تھا جو بھی تازہ تازہ ناکام عاشق بننے کی پریکٹس کر رہا تھا، اور اب یہاں نئی کہانی شروع ہو گئی۔ ہوش میں رہیں آئلہ، آپ حد سے بڑھ رہی ہیں۔ زرمینہ خاتون سے بھی جب آئلہ کا رویہ برداشت نہ ہوا تو اسے وارن کرتی نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ میں چپ نہیں کروں گی، اور میں کیوں چپ کروں؟ اور آپ مسٹر عامر آفریدی، دادی سے حد ادب میں کہتے وہ مڑ کر عامل کی جانب متوجہ ہوئی جسے وہ خود اس تماشے میں گھسیٹ رہی تھی۔
بھرپور سنجیدگی کے ساتھ وہ اپنی سبز آنکھیں اس پر ٹکائے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جو کہ اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی چھوٹی سی انگلی اس پر تانے اس کی سبز آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے سلگتا انگارہ بنی ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاں میں بہت خوش ہوں آپ سے شادی ہونے پر؟ ارے جائیں، جس سے دل چاہے کریں جا کر شادی۔ آئلہ آفریدی اتنی گری ہوئی نہیں ہے کہ آپ کا سیکنڈ آپشن بنے۔ ایک سے دنیا میں آپ ہی تو آخری مرد ہیں جو سب مجھے آپ سے شادی کے لیے مجبور کر رہے ہیں، لیکن ذرا کان اور دماغ کھول کر سنیے گا میری بات۔ یہ جو آپ کو اتنی خوشیاں چڑھی ہیں نا، آپ کو اور آپ کی اماں کو، نکل آئے اس الیون سے کہ میں کبھی آپ سے بخوشی شادی پر راضی ہوں گی۔ یہ سارا سامان اپنا بازو سلمیٰ بیگم سے چھڑواتے وہ وہیں ہال میں پڑے سامان کو، جس میں زیادہ تر آئلہ کی بری کا سامان تھا، وہ اٹھاتے، دوپٹہ، جیولری پیس جو ہاتھ لگ رہا تھا حامد کے سینے پر مارتے چیخ رہی تھی۔ باقی سب بت بنے اس لڑکے کے اندر بھرے زہر کو دیکھ سن رہے تھے، اور عامل وہ تو یوں تھا جیسے وہ یہاں تھا ہی نہیں۔ یہ سمجھتے کیا ہے، میں اتنی گری پڑی ہوں، مر رہی ہوں ان سے شادی کے لیے، نہیں کرنی مجھے ان سے شادی، دفع ہو جائیں یہاں سے۔ یہ اپنا سارا سامان اٹھائیں اور نکلیں یہاں سے، ان کے پاس آپشنز بھی بہت ہیں، پھر میرا جینا کیوں حرام کر رکھا ہے انہوں نے، جائیں نکلیں یہاں سے۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارتی اسے پیچھے دھکیل رہی تھی، مگر اس کے یہ معصوم بے ضرر سے دھکے اس لمبے چوڑے وجود کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ لیکن اس سب کے بعد وہ ہوا تھا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ سلمان آفریدی آگے بڑھے اور بے قابو ہوتی آئلہ کو تھامے اپنے سامنے کیا تھا۔ نہیں بابا، نکالیں سب کو یہاں سے، اپنی ماں کو لے کر یہ نکلیں یہاں سے۔ بے قابو ہوتی آئلہ بھی سلمان آفریدی کے روکنے کے باوجود بھی بے حال تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، غصہ کر رہی تھی، اندر کا کیا معاملہ تھا، لیکن آنسو اس کی آنکھوں سے ایک بھی نہیں ٹپکا تھا۔ اگر وہ واقعی مضبوط تھی تو ایسا تھا بھی، اور اگر یہ دنیا نہ رونے والوں کو مضبوط مانتی تھی تو پھر انہیں یہ بھی مان لینا چاہیے تھا کہ آئلہ آفریدی واقعی ہی مضبوط اعصابوں کی مالک تھی۔ چٹاخ پھر سلمان آفریدی کا ہاتھ اٹھا تھا اور آئلہ کو ساکت کروا گیا، خاموش کروا گیا تھا۔ اس کی زبان تالوں کے ساتھ چپک گئی تو وہیں اس کی حیران آنکھیں بے یقینی لیے ضرورت سے زیادہ کھل گئی تھی، اور حیران تو باقی سب بھی رہ گئے تھے بنا کسی حرکت کے۔ سب ہی اب ان دونوں باپ بیٹی کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کلائمیکس۔ الہان حالد کہاں سدھر سکتا تھا؟ یہ پہلا لفظ تھا جو کہ اس کے ذہن میں ساری صورتحال پر ابھرا تھا۔ پھر جیسے خود کو ڈپٹتے وہ سامنے مزید انٹینس ہوتی صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ سلمان؟ زرمینہ خاتون خود حیران تھی کہ یہ سب ہو کیا گیا تھا۔ ذرا تنبیہی لہجے میں انہوں نے سلمان آفریدی کو پکارا۔ نہیں بی بی، اس کی اور عامل کے جو بھی اختلاف ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ماہین بھابھی کے ساتھ اب ضرورت سے زیادہ زیادتی کر رہی ہے، اس سب میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سلمان آفریدی نے ماہین بیگم کی جانب اشارہ کرتے کہا تھا، جو کہ سب سے نظریں چراتی ہاں ہی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ بابا صحیح کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ساویان آفریدی نے بنا اپنی ناگواری چھپائے فوراً سے آگے بڑھ کر آئلہ کو تھامنا چاہا تو وہ 2 قدم لے کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی نظریں بس بے یقینی سے سب کو دیکھتے عامل پر ٹھہر گئیں۔ آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے جنہیں وہ کمال ضبط سے روک چکی تھی، اور عامل وہ وہاں بے تاثر کھڑا رہا۔ آئلہ نے جس انداز میں اس کی ماں کے بارے میں وہ الفاظ بولے تھے، عامل کا بس چلتا تو خود ایک اور تھپڑ اسے جھڑ چکا ہوتا۔ ہو گیا؟ یہی چاہیے تھا آپ کو؟ یقیناً اب آپ کے اندر لگی بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اگر آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں تو غلط ہیں آپ۔ دادی، میں آپ کی پوتی ہوں، اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ آئلہ اپنی ٹوٹتی ہمت مجتمع کیے جس طرح کانپتے لہجے میں بولی تھی، یہ وہ جانتی تھی یا پھر اس کا خدا، لیکن خیر، اس سب میں اس نے ابھی تک اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا اگر اس نے ان کو دیکھ لیا تو وہ رو دے گی، اور آئلہ آفریدی اس وقت رونا بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کو وہ اتنی جلدی جیتنے نہیں دے گی۔ ایسا دفعہ ہوں میرے گھر سے،
اور آپ ذرا بھی عزت نفس نہیں ہے کیا آپ میں؟ ابھی تک یہاں کیوں ہیں آپ؟ نکل جائیں یہاں سے اپنے بیٹے، بس اب تمہارا زیادہ ہو رہا ہے۔ عامل نے آئلہ کو مہین بیگم کی جانب بڑھتے دیکھ اسے بازو سے تھامے درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا، جو کہ بالکل ہی حواس کھو چکی تھی۔ اپنی حد میں رہو، ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکلواتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے اپنی انگلی دکھاتی بولی تو عامل آفریدی نے کمال ضبط سے اس کی یہ حرکت ملاحظہ کی تھی۔ سرخ پڑتی چھوٹی سی انگلی سے اس کی نظر ہٹتی اس کے گال پر جا ٹھہری، جہاں 5 انگلیوں کا واضح نشان تھا۔ گال سوچنے لگا تھا، سرخ پڑ رہا تھا، لیکن وہ شاید اتنے دنوں کے اپنے اندر کی جمع بھڑاس نکالنے کا پکا ارادہ کیے ہوئے تھی، اور اگر ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح۔ عامل آفریدی بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خوب جانتا تھا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو آئلہ بی بی، اور تم جو یہ یہاں اتنا تماشا لگا رہی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی دلی خوشی سے تم سے جوڑ رہا ہوں؟ آئلہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے سوال کیا۔ عامل بیٹا، ایک سیکنڈ اماں، آج بات کلیئر ہو جانے دیں۔ مہین بیگم جو اپنے بیٹے کے غصے سے واقف تھی، عامل کو فارم میں آتا دیکھ اسے ٹوکنے لگی، مگر وہ انہیں اس سے پہلے ہی روک گیا تھا، جبکہ باقی سب کو عامل کی بات صحیح لگی کہ اچھا ہے، جو بھی آئلہ کو جواب چاہیے وہ سن لے۔ تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، میں تم سے شادی محض اپنی بہن کی سیکیورٹی کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ تم جیسے لڑکی سے میں شادی کے لیے مرا نہیں جا رہا، جسے تمیز چھو کر نہیں گزری، جس کی ذات، جس کا کردار۔ اور یہی وہ وقت تھا جب آئلہ کا ہاتھ پوری شدت سے عامل کے گال کو چھو گیا۔ اس سے پہلے کہ باقی سب حیران ہوتے، عامل آفریدی کا ضبط بھی جواب دے گیا، اور اس کا بھاری مردانہ ہاتھ آئلہ کے دوسرے گال پر چھپ گیا تھا۔ دی اینڈ۔ اوف الہان، یہ الٹا چلتا تیرا دماغ۔ وہ پھر سے خود کو ڈپٹ گیا اور سامنے نظریں مرکوز کر گیا، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو اور باقی سب ان دونوں کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ عامل پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مہین بیگم ہی آگے بڑھتی عامل کے دونوں ہاتھ آئلہ کے بازو سے ہٹا گئی تھی، ورنہ آج وہ آئلہ کا حشر بگاڑ دیتا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی عامل آفریدی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نہیں اماں، سائڈ پر ہوں، مجھے ذرا اس سے 2 ٹوک بات کرنے دیں۔ الہان نے بھی آگے بڑھ کر عامل کو پکڑا، جو کہ بالکل ہی بپھٹ چکا تھا۔ دوسری جانب آئلہ ساکت کھڑی رہی۔ اس بار وہ اپنے آنسو روک نہ سکی تھی۔ تکلیف تو جو تھی وہ تھی، مگر بے عزتی کا احساس اس قدر تھا کہ وہ ہل نہ سکی تھی اپنی جگہ سے۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص سالوں پہلے کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی کو اس کا گناہ بنا دے گا، ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی بنا پر اس کے کردار پر سوال اٹھائے گا۔ وہ ایک راز ان دونوں کے درمیان اعتماد اور اعتبار کی بنیاد تھا، لیکن عامل نے آج خود اس بنیاد کو ہلا دیا۔ آئلین بیٹے، اسے اس کے روم میں لے جاؤ۔ اور آئلہ، اب اگر تم نے کوئی نیا تماشا لگایا یا پھر شادی سے پہلے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ سلمان آفریدی نے آئلین کو قدرے نرم لہجے میں کہا، جو کہ خود بت بنی کھڑی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا یہاں آج؟ بساختہ اس کی براؤن آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر آ گیا، جب اس نے زاویان آفریدی پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور پھر اس کا رد عمل۔ مگر وہ جلد ہی سر جھٹکتے اپنے لالا اور زاویان کا موازنہ نہ کرنے سے جیسے خود کو روک گئی تھی، کیونکہ اس بار زاویان آفریدی کا پلڑا بھاری تھا۔ اس بار فیصلہ دل سے زاویان آفریدی کے حق میں آیا تھا۔ وہ بدل رہا تھا۔ اس بات کی گواہی پہلی بار آئلین کے دل نے دی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر آئلہ کو تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ بے دردی سے جھٹکتے۔ وہ باری باری وہاں سب کو گھورتے اپنے روم میں جا بند ہوئی۔ عامل بھی رستے میں آتی ہر شے کو ٹھوکر مارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ سب ابھی تک یہی نہ سمجھ سکے کہ سارے معاملے میں صحیح کون تھا اور غلط کون۔ آئلہ کے سارے معاملے میں مہین بیگم کو بے عزت کرنا، یا پھر عامل کا اس کے کردار پر وار کرنا، آئلہ کا اس پر ہاتھ اٹھانا، یا پھر عامل کی جوابی کارروائی کرنا۔
مہین بیگم انیکسی میں انٹر ہوئی تو وہ سامنے ہی ہال میں چکر لگاتا نظر آیا تھا، سلکی بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتا، کبھی رک جاتا تو کبھی پھر سے اپنا شغل جاری رکھنے لگتا، لیکن غصہ تھا کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ دفتن زور سے سامنے کی دیوار پر مکہ مارتے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے اب تمہارے ساتھ؟ اپنا غصہ اس بیچاری پر نکال تو آئے ہو۔ کچھ دیر تو مہین بیگم اسے یوں ہی دیکھتی رہی، مگر جب اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تو سرد سانس بھرتی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اماں، اس وقت اس کا مکل لڑکی کا ذکر بھی میرے سامنے مت کرنا۔ ماں کو دیکھ وہ ایک جگہ رکا تھا اور پھر انہیں سختی سے منع کرتا اکتاہٹ بھرے لہجے میں ٹوک گیا۔ وہیں اس کے انداز پر مہین بیگم مسکرا دی۔ اس کا ذکر تم سے برداشت نہیں، کل کو اس کی موجودگی کو اس کی ذات کو کیسے برداشت کرو گے؟ تو کر دو اس کی خواہش پوری، چھوڑ دو اسے۔ لہجے کو سرسری سا بنائے وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھیں، جبکہ نظریں اب عامل کے چہرے کے بدلتے ہر تاثر کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ نوٹ شاد اماں، اب تو یہی آپ کو پوتے پوتیاں دے گی۔ اگر وہ ضدی ہے تو میں ضد میں اس کا باپ ہوں۔ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر اپنی نظریں ٹکائے وہ ضدی انداز میں گویا ہوا تو مہین بیگم اس کے انداز پر گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ جی، آپ اور وہ ضد پر اڑے رہیں اور اس سب میں ہمارا سانس سوکھا رہے کہ اب جانے کیا نیا تماشا لگے گا۔ تبھی وہاں آئلین آئی تھی، جس نے اندر داخل ہوتے وقت اپنے بھائی کی آخری بات سن لی۔ کیان اس کے ساتھ نہیں تھا، شاید وہ ولا میں رک گیا تھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ عامل کا اشارہ جس طرف تھا وہاں موجود دونوں نفوس جانتے تھے۔ نہیں لالا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جو بھی تھا، آپ کو آئلہ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، وہ پہلے ہی بہت بدگمان ہے آپ سے۔ آئلین نے رسالت سے کچن میں جاتے چائے چولہے پر چڑھاتے کہا تھا۔ اچھا، تو تمہارا کیا حال ہے؟ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ اپنا دوسرا گال بھی اس کے آگے کر لیتا۔ ایک کلو ایک تھپڑ یہاں جھڑ دو۔ چہرے کے تاثرات بگاڑتے وہ بولا تو آئلین کے چلتے ہاتھ پھل میں تھمے تھے۔ سابیان آفریدی پوری شان سے آنکھوں کے سامنے آ ٹھہرا تھا۔ زیادہ پھیلو مت اب تم۔ آئلین صحیح کہہ رہی ہے، کیا ضرورت اس بچے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ بھلا اس کے ہاتھ کا ایک ہلکا سا تھپڑ تمہارا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ مہین بیگم نے اس کی بھرپور شخصیت کو دیکھ دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے اس عمل پر ناپسندگی کا اظہار کیا تو انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی نے جانے کیا کیا نہیں بول گئی تھی، ایک بس ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالنے کی کسر رہ گئی تھی، لیکن اس کی ماں جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ ابھی بھی اسی کے حق میں رطب اللسان تھی۔ یار، آپ دونوں تو اول دن سے ان کی حمایتی ہو، جنہوں نے ہمیں ایک پل سکون کا نہیں لینے دینا۔ باقی سب معصوم ہیں، ایک میں ہی الٹی کھوپڑی کا ہوں یہاں۔ اکتائے اکتائے لہجے میں وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا کہ جانتا تھا یہاں اب ایک بار پھر آئلہ نامہ جاری ہونے والا تھا، جس کو سننے کا کم از کم عامل کا اس وقت کوئی موڈ نہیں تھا، جبکہ اس کے انداز پر دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ تعصب سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ باہر برستی بارش تڑ تڑ کھڑکیوں کو بھگو رہی تھی اور اندر وہ خاموشی سے نم ہوتی ٹھنڈی کھڑکی سے باہر کو دیکھتی ساکت کھڑی تھی۔ روم میں سنہری روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی، جبکہ خود کا پورا چہرہ ہی اس کا جل رہا تھا، ہلکا ہلکا سرخ اور سوجا ہوا۔ شام ہونے کو تھی اور صبح کے واقعے کے بعد نہ تو کوئی اس کے روم میں آیا تھا اور نہ ہی اس نے باہر نکل کر جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ خاموشی سے اپنی زندگی میں ہوتی تبدیلیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کیا غلط کیا تھا اس نے آج؟ اسے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے تھا کہ جب وہ کسی بھی اور لڑکی سے شادی کا خواہش مند تھا تو اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اسے کیوں سکون سے رہنے نہیں دے رہا تھا؟ اگر اسے علم ہوتا کہ اس ایک سوال کا جواب اسے یوں ملنا تھا تو وہ کبھی بھی عامل کے روبرو جانے کی غلطی نہ کرتی۔ وہ ایک راز، ایک غلطی عامل کے ہاتھ میں آئلہ کی سب سے بڑی کمزوری تھی، جو آئلہ سے ایک کمزور لمحے کے زیر اثر ہو گئی، جسے سوچ سوچ کر آج بھی وہ کانپ جاتی تھی کہ اگر جو عامل اس وقت وہاں وقت پر نہ پہنچتا تو اس کا کیا بنتا؟ کیا وہ آج سر اٹھا کر سب کا سامنا کرنے کے قابل ہوتی کہ جس طرح آج اس نے سب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا؟ شاید نہیں۔ آنسو آنکھوں سے ایک بار پھر سے بہنے لگے تھے۔
ٹھیک ہے عامل کا یہ احسان تھا اس پر، لیکن آج اس واقعے کا یوں ذکر کر کے اس نے آئلہ کو شدید تکلیف دی تھی۔ وہ بالکل ویسا ہی نکلا تھا جیسا اس معاشرے کے شاید آدھے سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کمزور اور موقع تلاش۔ آج موقع مل گیا تو اس نے بھی اس راز کو ان دونوں کے درمیان لا کھڑا کیا تھا۔ حالانکہ وہ آج بھی پاک دامن تھی، اسے اللہ نے بچا لیا تھا، تب اللہ نے اس کی تب پردہ پوشی کر دی تھی، لیکن اس حال کی محلول کہاں اتنے ظرف کی تھی۔ دروازے پر اچانک کھٹکا ہوا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ بے دردی سے بھیگے گالوں کو صاف کرتے اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں زارا کو کھڑے دیکھ وہ سرد سانس بھر کر رہ گئی اور رخ پھر سے کھڑکی کی جانب پھیر گئی تھی۔ ابھی ان محترمہ کا ڈرامے میں حصہ باقی تھا شاید۔ کتنا برا کیا ہے آج سب نے تمہارے ساتھ؟ لہجے میں ہمدردی سمائے وہ اس کے قریب آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئی۔ جواباً آئلہ نے کچھ نہ کہا تھا، یوں بن گئی جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں صبح اٹھی لیٹ تھی، پھر جب مورد سے علم ہوا تو آئلہ مجھے سچ میں بہت دکھ ہوا سب جان کر۔ زارا نے چہرے پر مصنوعی افسردگی طاری کرتے کہا، نہیں زارا، ایسا کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آئلہ کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ بمشکل ہونٹوں کو پھیلا کر گویا ہوئی، ارے ایسے کیسے تم ٹھیک ہو؟ یہ دیکھو چہرہ کیسے سرخ پڑ رہا ہے اور سوجن پہ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے تھوڑی سی اس کا چہرہ تھامے دائیں بائیں گھماتے بڑی ہی فکر سے کہا تھا، کیسا جنگلی ہے یہ عامل بھی نا۔ میں تو اسے بہت میچور اور سمجھدار سمجھتی تھی، لیکن یہ تو بھائی بڑا ہی بد دماغ نکلا۔ جانے وہ ہمدردیاں دکھا رہی تھی یا پھر اس کے چلے پر نمک پھینک رہی تھی، آئلہ سمجھ نہ سکی۔ اس کی بہن بھی تو ایسی ہی ہے، مطلب یہ خود سر، ابھی ہی دیکھ لو، ذرا جو اسے تمہارا خیال ہو، اس کا بھائی تم پر ہاتھ اٹھا کر چلا گیا، لیکن وہ اب بھی وہاں اس سے ہی تمہارے خلاف بھڑکا رہی ہوگی۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی اس کی یہاں موجودگی کی، وہ یہاں اس سے آئلین کے خلاف کرنے اور اپنے حق میں کرنے آئی تھی۔ میں نے تو زابیان کو بھی کتنا سمجھایا کہ چھوڑو بھلا، ایسے لوگوں سے تم لوگوں کو رشتہ رکھنا ہی کیوں ہے، طلاق دو اسے، جب وہ دونوں ضدی خود پسند لوگ چاہتے ہی یہی ہیں۔ آئلہ کے چہرے کے تاثرات قدرے نرم دیکھ وہ پھر سے گویا ہوئی، رخسارہ آپی، ٹرسٹ نہیں، میرا کوئی موڈ نہیں فی الحال آپ کی پالیٹکس کا حصہ بننے کا، اور ویسے بھی معذرت کے ساتھ آپ کی اور آئلین میں سے میں 100% اور ہر دفعہ اپنے لالہ کے لیے آئلین کو چوز کروں گی، اس لیے بہتر ہوگا آپ یہاں اپنا وقت ضائع مت کریں اور جا کر کہیں اور اپنی انرجی ویسٹ کریں۔ پلیز ایکسکیوز می، میں فریش ہونا چاہتی ہوں۔ آئلہ کی باتوں پر زارا کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ وہ کیا زاویان کو لے کر اس کی فیلنگز سے واقف تھی، اور اگر ہاں تو کیسے؟ دوسری جانب آئلہ خود بنا کسی لحاظ کے بولتے واش روم میں جا بند ہوئی، جبکہ زارا کا بس نہیں چل رہا تھا اس چھٹانک بھر لڑکی کا منہ توڑ دیتی، جس کی زبان کے آگے گویا ہندک تھی اور دماغ تو چلتا ہی الٹا تھا۔ اچھا ہی ہوا جو تمہارے ساتھ ہوا، تم یہی ڈیزرو کرتی ہو۔ تن پن کرتی وہ جو یہاں اس کی مصنوعی ہمدردی کو آئی تھی، اپنی اس عزت پر اسے ہی کوستی وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ اس کے روم سے نکلتی چلی گئی۔